अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पिछले 12 घंटों में पाकिस्तान के अंदर एक खबर को बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया है कि क्या इमरान खान को एक आलमी अवार्ड मिलने के लिए जा रहा है। इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया। क्या वो इमरान खान को मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? और माजी में बाकायदा तौर पर एक कैंपेन चली थी कि इमरान खान को यह अवार्ड मिलना चाहिए। उस वक्त इमरान खान ने इसके ऊपर क्या ट्वीट किया था वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद सारी की सारी कहानी आपको समझ आएगी, क्योंकि कुछ लोग बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, वो भी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। केपीके के अंदर मर्दान में एक ड्रोन हमला हुआ है, बड़ी अहम तफसीलात आई हैं, उस पर भी बात करते हैं। अख्तर मैंगल जो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं कोयटा की तरफ, वहां से कुछ तफसीलात हैं, उस पर भी बात करते हैं। एक मुलाकात हुई है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वजीर आला और मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला, इन दोनों के दरमियान। और इस मुलाकात के बाद बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जमात के दरमियान इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, इस पर बड़ी बातें की जा रही हैं कि यह इत्तेहाद मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, इस पर भी बात करते हैं। और हुकूमत ने फैसला किया कि भाई जो बयानिया है, जो कौमी बयानिया है, वो नौजवानों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाए। शायद ये भी इतलात आ रही है कि भाई कोई फिल्में ड्रामे बनाने का सोचा जा रहा है कि फिल्में ड्रामे बनाए जाएंगे, फिर नौजवानों को बताया जाएगा कि ये एक्चुअल हमारा बयानिया है, तो इसको आप फॉलो करें। तो क्या फिल्मों ड्रामों से नौजवान नस्ल उस तरफ कायल होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है, जो है काजी फाइज ईसा की, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने जो कुछ किया वो आप सबको पता है। अब उस तस्वीर में उन्होंने अपना गेटअप चेंज किया है, क्यों चेंज करना पड़ा और लोग ऐसे क्यों करते हैं, इस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सऊदी अरब के अंदर खबरों में जाने से पहले आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर जो ईद का चांद है वो नजर आ गया है। कल वहां पर ईद होगी और इंशाल्लाह हमारे यहाँ उससे अगले दिन ईद होगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जिस दिन पहला रोजा रखा गया था, एक्चुअली उस दिन दूसरा रोजा था, क्योंकि जिस दिन चांद हम लोगों ने देखा था कि जी चांद नजर आ गया, वो पहले दिन का नहीं बल्कि दूसरे दिन का चांद था। बहुत से लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बहरहाल वल्लाहु आलम, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त की होती है। अगर कोई वो गलत डिसीजन करते हैं तो वो इसके जिम्मेदार होंगे कल बरोज़े क़यामत। अब आगे आ जाए जी। इमरान खान के हवाले से खबर आती है कि जी इमरान खान को नॉर्वे की एक सियासी पार्टी ने उनके सरबराह ने बैठकर ये कहा है कि हमारा इत्तेहाद हुआ है उसके साथ जो कि लोगों को नॉमिनेट करते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, और इमरान खान को हमने नॉमिनेट किया। और उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे हर जगह पर यह खबर फैल गई कि भाई हुकूमत ने तो इमरान खान को पता नहीं क्या 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 इंतशार फैलाता है, फितना खान है, उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है, कभी इसके ऊपर साइफर केस, कभी इद्दत केस, कभी तोशा खाना, कभी अलकादर, कभी कुछ कभी कुछ, कभी जी घड़ी चोरी कर ली। लेकिन दुनिया तो इमरान खान को किसी और नजर से देख रही है। ठीक है जी, तो ये खबर हर तरफ फैल गई। उसके बाद कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट भी बात की। उन्होंने कहा नहीं जी, ये देखिए ये नॉर्वे की छोटी सी पार्टी है, उस बंदे ने साथ बैठ के सिर्फ ऐलान किया, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लिहाजा ये जो बस ऐसे छुरली छोड़ी गई है कि जी इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया। अब जरा बात सुने मेरी आप ध्यान से। देखें, मैं कई मर्तबा ये कह चुका हूं कि जिस इंसान का किरदार बड़ा होना, जिस इंसान का किरदार मजबूत और सॉलिड हो, उसके लिए ये चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। जिस वक्त यह खबर आई थी कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे, आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मची थी, आलमी मीडिया ने इसको कवरेज दी थी। बाद में फिर नून लीग के लोग वहां पर पहुंच गए थे, नहीं जी ये तो पाकिस्तान में इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, इसको आपने कैसे नॉमिनेट कर दिया। बहरहाल उनका जो बोर्ड था उन्होंने इमरान खान का नाम बाहर निकाल दिया और इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं बने। तो इमरान खान जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं बने तो क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई? क्या इमरान खान का नाम लेना लोग बंद हो गए? क्या इमरान खान खबरों के सामने से हट गया? बिल्कुल नहीं हटा, क्योंकि इमरान खान को उन चीजों की जरूरत नहीं है, उन ओहदों की जरूरत नहीं है। इस वक्त जिस जगह पर अपने किरदार के साथ इमरान खान खड़े हैं, उन ओहदों को इमरान खान की जरूरत है। अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इज्जत बढ़ती कि ये बंदा हमारा चांसलर जो है बना है। तो इसी तरह से मैं आपके सामने वो रखता हूं ट्वीट इमरान खान का
جب ہندوستان نے بالاکوٹ میں آ کے ہمارے کچھ درخت شہید کیے تو اور پھر عمران خان نے ان کو جواب دیا تھا، عمران خان کی حکومت نے، ہمارے جوانوں نے ان کو جواب دیا تھا، ہمارے شہینوں نے جواب دیا تھا، ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا تھا اور دنیا کی مہنگی ترین چائے ہم نے اس کو پلائی تھی، اور پھر عمران خان نے امن کے لیے اس کو واپس بھیجا تھا ابھینندن کو۔ تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ بنا تھا کہ عمران خان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ اس وقت عمران خان نے کیا ٹویٹ کیا تھا یہ ذرا دیکھیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں امن کے نوبل انعام کا حقدار نہیں، نوبل انعام کا مستحق وہ شخص ہوگا جو کشمیری عوام کی امنگوں کی روشنی میں تنازع کشمیر کا حل تلاش کرے گا اور برصغیر میں امن و انسانی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ یہ آپ دیکھیں عمران خان کا ویژن کیا تھا، تو کہا تھا میں اس چیز کا حقدار نہیں ہوں، بلکہ اس سب کنٹیننٹ کے اندر جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو بندہ اس کو حل کرے گا، ریزولو کرے گا، وہ اس کا حقدار ہے۔ یہ بات اس وقت عمران خان نے کی تھی۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپٹکس کریٹ کرنے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عمران خان کو اس چیز سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں جی۔ کے پی کے میں مردان کے اندر ایک ڈرون حملہ ہوا ہے اور ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس ڈرون حملے میں خواتین، بچوں سمیت 9 افراد جان بحق ہوئے ہیں، اس میں چرواہے بھی شامل تھے، اور جو ورثا تھے انہوں نے سوات ایکسپریس ہائی وے کے اوپر میتیں رکھ کر احتجاج کیا۔ پھر صوبائی وزیر تھے ڈاکٹر امجد، ان کی یقین دہانی کے اوپر احتجاج ختم کیا گیا۔ یہ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مزید اس پہ پتہ چلے گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ بیان آیا جی، بالکل ٹھیک ڈرون حملہ ہوا ہے، یہ دہشت گردوں کے لیے تھا، لیکن تحریک انصاف کے ہی وزراء کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی عام لوگ اس کا نشانہ بنے ہیں۔ تو مزید اس کی جیسی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شیخ وقاص اکرم نے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف عید کے فوری بعد جو پہلا ورکنگ ڈے ہوگا عدالت کے اندر جائے گی اور اڈیالہ جیل کے جو حکام ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی، کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ بھئی ملاقات کرواؤ، اور اڈیالہ جیل کے حکام نے پھر بھی ملاقات نہیں کروائی۔ شرط یہ رکھی تھی کہ لوگ باہر نکل کر کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ملاقات نہیں کروائے گی۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے بندوں کو سامنے نہیں لایا جا رہا، انہیں عدالتوں میں پیش تک نہیں کیا جا رہا، رمضان کے مہینے میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا، یہ انہوں نے کہا شیخ وقاص اکرم نے کہ یہ ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ کیا جا رہا۔ نجم سیٹھی نے ایک بات کی ہے جی، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، ایک اشارہ دیا انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ تبدیلی جب آتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ بس ایک چنگاری لگتی ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چنگاری لگے اور سب لوگ باہر آ جائیں، اور جب لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر رکتا کچھ بھی نہیں، ایک سمندر بن جاتا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی مثال دی ترکی کی کہ ترکی کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ ترکی کے اندر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتا دوں، جس طرح پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ جس نے لاہور میں میدان مار لیا اس نے پورے پاکستان میں میدان مار لیا، اسی طریقے سے ترکی کی سیاست میں کہا جاتا ہے جس نے اس استنبول میں میدان مار لیا اس نے پورے ترکی کے اندر میدان مار لیا۔ تو استنبول کے اس وقت جو میئر ہیں ان کو طیب اردگان کی حکومت نے کچھ چارجز لگا کے گرفتار کیا ہوا ہے، اور اس گرفتاری کے بعد ترکی کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج چل رہا ہے۔ اردگان کو ابھی ڈر ہے کہ بھئی یہ استنبول کا میئر ہے، اور میں بھی جب میئر بنا تھا تو اس کے بعد ہی میری انٹری ہوئی تھی اور میں وزیر اعظم اور پھر بعد میں صدر بن گیا تھا۔ اب اردگان جو ہے دوبارہ صدر تو نہیں بن سکتے، وہ الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کر سکیں گے، تو ان کو بڑا ڈر اور خوف ہے۔ وہ بندہ جو صدارتی امیدوار نامزد ہونے کے لیے جا رہا تھا، تو وہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر نکل کر اردگان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مجھے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کے اوپر میں کمپلیٹ ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ ترکی میں ایکچول اس وقت جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ چل کیا رہا ہے، کیوں طیب اردگان کو لگ رہا ہے کہ بھائی میرا اقتدار تو اب گیا، دوبارہ میری پارٹی اقتدار کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ بہت لمبا عرصہ انہوں نے ترکی کے اوپر حکومت کی ہے۔ مزید ایک بات کی نجم سیٹھی نے، انہوں نے کہا جی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ٹی وی پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، عمران خان سے شروع کرتے ہیں اور عمران خان کے اوپر بھی ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کے پاس ہنر ہے کہ وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اسی کا ذکر کریں، یہ ہنر نہیں ہے عمران خان کے پاس، یہ اس کا کردار ہے۔ میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، اگر کوئی بندہ کردار کے اوپر ڈٹ جائے، اپنی باتوں پر پہرا دینا شروع کر دے، تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کی بات کریں۔ میاں نواز شریف اپنی باتوں پہ ڈٹ جائیں، جو ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیان، ڈٹ جاتے اس کے اوپر، یا میاں نواز شریف 8 فروری کو کھڑے ہو کر کہہ دیتے کہ بھائی نہیں جیتے ہم نہیں حکومت بنائیں گے، تو ان کا کردار بڑا ہو جاتا نا، قد بڑا ہو جاتا، لیکن نہیں بھائی، انہوں نے دوسرا راستہ چننا جو مناسب سمجھا۔ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ کوئٹہ سے 30 کلومیٹر دور لک پاس کے علاقے میں بی این پی مینگل کے جلسے پر خودکش حملے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ مشکوک شخص کی تلاشی لینے کی کوشش کی گئی تو خودکش حملہ آور نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن گر گیا۔
فرار میں ناکامی کے بعد وہ بارودی جیکٹ پھاڑ کر جہنم واصل ہو گیا. اس کے پیچھے بھاگنے والے 2 افراد زخمی ہو گئے. اختر مینگل نے بھی اس کو ٹویٹ کیا کہ یہ ایک اٹمپٹ تھی ہمارے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے، جو کہ فیل ہو گئی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ جب تک کوئٹہ کا راستہ نہیں کھلتا تب تک لکپاس کے مقام پر دھرنا جاری رہے گا. حکومت کے ایک سینیٹر ہیں عفان اللہ صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ عطا اللہ مینگل کے ملین مارچ میں چند سو لوگ ہیں اور تقریباً 13 گاڑیاں ہیں. بلوچستان کی غیور عوام نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کیا ہے. تو یہ خاتون صحافی ہیں مہوش خان، انہوں نے کہا جی سینیٹر صاحب کیا عطا اللہ مینگل قبر سے نکل کر مارچ کر رہے تھے؟ عطا اللہ مینگل 2021 میں وفات پا چکے ہیں، تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ مارچ کو لیڈ کون کر رہا ہے. ویسے نون لیگ یہ شروع سے کہتی ہے، چاہے پی ٹی اے کا جلسہ جو بھی، نہیں نکلا ہی کوئی نہیں تھا، بس کوئی 4 کے لوگ تھے. پہلے کچھ صحافی ہوتے تھے وہ کہتے ہوتے تھے یہ جگہ خالی ہے، یہ جگہ خالی ہے. اب وہ آج کل ذرا چپ ہیں، تو آج کل یہ خود ہی کہتے ہیں نہیں جی کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. بس اسی طرح جب چند 100 لوگ ہیں تو بھائی میڈیا کو کور کرنے دو، میڈیا کو بتاؤ کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن آپ لوگ ایسا نہیں کرتے. ایک ملاقات ہوئی ہے جی بڑی اہم، وزیر داخلہ محسن نقوی اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے درمیان. اس کے اوپر سہیل وڑائچ نے کالم لکھا ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اشارتاً بہت بڑی بات کی. انہوں نے کہا جی شیرنی کا بڑا پن تھا کہ وہ عقاب کے گھونسلے پر پہنچ گئی. عقاب نے بھی خیر سگالی سے استقبال کیا. یوں ایک ذیلی جنگل کہانی اختتام کو پہنچی. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس اہم سیاسی پیش رفت کے جنگل پر کیا اثرات پڑیں گے. نگہبان تو لازماً خوش ہوا ہوگا. اس کے 2 اہم اثاثے شیر و شکر ہو گئے ہیں، یعنی کہ مل گئے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس کے بعد بھی نونی شکروں کی عقاب پر سنگ زنی جاری رہے گی یا تھم جائے گی. کیا آنے والے دنوں میں عقاب اور نونی بوڑھے شیر کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ انہوں نے اشاروں میں بہت سی باتیں کی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. عباد فروق کی کل ایک ویڈیو سامنے آئی جی، جو کہ 9 مئی کے کیسز میں ملٹری کورٹ کے اندر تھے، ان کو سزا بھی ہوئی. وہ کسی کورٹ کے اندر آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی 9 مئی ایک من گھڑت کہانی ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جیل میں مجھ پر وہ کرم کیے جو نہ کسی سیاستدان پر ہوئے اور نہ کسی بزنس مین پر. عمران خان دنیا کا بڑا لیڈر بن چکا ہے اور مجھے ان پر فخر ہے. یہ انہوں نے بات کی عباد فروق نے. اسی طرح ایک بات ہوئی ہے بڑی اہم، اور یہ بات ہے پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے درمیان اتحاد کے حوالے سے. اختیار ولی نے یہ بات کی ماریم میمن کے شو میں. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف اور JUI کا اتحاد ایسے ہی ہے کہ جیسے آگ اور پانی. انہوں نے کہا جس طرح آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے ویسے یہ 2 اکٹھے نہیں ہو سکتے. جس طرح بجلی کی لال اور کالی کال جوڑے تو دھماکہ ہو جاتا ہے، ویسے اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو عطر کاظمی نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا جی آج بھٹو کے وارث اور ضیاء کے وارث دونوں اکٹھے ہیں. بالکل اینٹی تھے نا 180 ڈگری پہ، لیکن دونوں آج اکٹھے اپنے مفادات کی خاطر. ٹھیک ہے، تو کیا PTI اور JUI نہیں ہو سکتے؟ یہ انہوں نے بڑی زبردست قسم کی مثال دی کہ یہ بات آپ رہنے دیں. آگے آ جائیں جی. حکومت نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ جو بیانی ایکٹ بنانا ہے، ہم نے اسٹیٹ کا نیریٹو بنانا، اس کے لیے فلمیں ڈرامے بنائے جائیں گے. نوجوانوں کو بتایا جائے گا جی اصل نیریٹو کیا ہے، سچ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سلمان اکرم راجہ نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ دہشت گردی کا حل مصنوعی حکومت کے پاس نہیں ہو سکتا. فلمیں ڈرامے اور گانے بنانے سے کسی قسم کا کوئی حل نہیں ہے. مظہر عباس صاحب نے اس کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا جی قومی بیانیاں جس ریاست میں قوم ہی نہ بن سکی ہو وہاں قومی بیانیاں کیا بنا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ جب من پسند لوگوں کو لا کر بٹھائیں گے تو وہ قومی بیانیاں نہیں بنا سکتے. قومی بیانیاں بناتے ہیں مقبول لیڈرز اور عوامی لیڈرز. جب تک وہ نہیں ہوں گے قومی بیانیاں نہیں بن سکے گا. حبیب اکرم سے ایک سوال ہوا جی. عظما نعمان نے سوال کیا کہ شیر افضل مروت بالکل فیصل واڑہ جیسی باتیں کر رہے ہیں. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ میرا تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی چھوڑ کر جاتا ہے تو ایسی ہی باتیں کرتا ہے جیسی شیر افضل مروت کر رہے ہیں. یہ حبیب اکرم نے کہا. انہوں نے کہا جی پارٹی نہ ٹوٹنا ہوتا تو بہت پہلے ٹوٹ چکی ہوتی، وہ وقت گزر گیا ہے. جب آپ کہہ سکتے تھے جی تحریک انصاف ٹوٹ رہی ہے، وہ وقت گزر گیا. اب تحریک انصاف نہیں ٹوٹے گی. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ پبلک پلس کیا ہے. ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جی سوشل میڈیا پہ قاضی فائز عیسیٰ کی. انہوں نے اپنا گیٹ اپ بالکل چینج کیا، اور اگر آپ یکدم ان کو دیکھو تو آپ پہچان نہیں سکیں گے. تھوڑا سا غور کریں گے سمجھ آئے گی قاضی فائز عیسیٰ ہیں. سمینہ پاشا نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. کہتی ہیں کہ شروع سے ہی بہروپیہ تھا، اب پھر روپ بدل کر پھر رہا ہے. جج کے روپ میں نون لیگ کا کارکن، اسٹیبلشمنٹ کا نوکر اور اپنے ادارے کا دشمن، عوام کا دشمن. اب یہ لوگوں کے ریمارکس ہیں قاضی صاحب آپ کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. یہ میں تصویر بھی آپ سامنے رکھ دیتا ہوں جو ان کا گیٹ اپ چینج ہوا، آپ ذرا دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر بات وہی، ہمیشہ انسان کا کردار زندہ رہتا ہے. جس دن جسٹس منصور علی شاہ ریٹائرڈ ہوں گے نا، اور یا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جس دن ریٹائرڈ ہوں گے،
یہ جس دن پبلک میں جائیں گے نا تو آپ دیکھیے گا ان کو کوئی گٹ اپ چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہوگا کہ بھئی ہم نے جو کام کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. تو جب آپ کام ٹھیک نہیں کرتے تو پھر آپ کو گٹ اپ چینج کرنا پڑتا ہے کہ بھئی لوگ ہمارے اوپر تنقید نہ کریں. ابھی تک لے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جتنے بھی میرے اوورسیز بھائی دوست ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک, جن کے ہاں صبح عید الفطر ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. ہمارے کروڑوں لوگ جو پاکستان اور پوری دنیا کے اندر بستے ہیں, اللہ سب کی خیر فرمائے, اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے. اور جو لوگ وطن عزیز کے خلاف, عالم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, 2 نمبریاں کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو عبرت کا نشان بنائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.